बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़स्लु सालिस अनिल बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल इअतमर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ज़िल-क़अदा फ़अबा अहलु मक्कत अन यदऊहु यदख़ुलु मक्का हत्ता क़ाज़ाहुम अला अन यदख़ुल यानी मिनल आमिल मुक़बिल युक़ीमु बिहा सलासत अय्यामिन फ़लम्मा कतबुल किताब कतबू हाज़ा मा क़ाज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ालू ला नुक़िर्रु बिहा फ़लौ नअलमु अन्नका रसूलुल्लाह मा मनअनाका वलाकिन अन्त मुहम्मदुन अब्दुल्लाह फ़क़ाल अना रसूलुल्लाह व अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह थुम्मा क़ाल लिअली इब्न अबी तालिब अम्हु रसूलुल्लाह क़ाल ला वल्लाहि ला अम्हुका अबदन फ़अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलैसा युहसिनु यक्तुब फ़कतब हाज़ा मा क़ाज़ा अलैहि मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला यदख़ुलु मक्कत बिस्सलाह इल्ला सैफ़ फ़िल क़िराब व अल्ला यख़रुज मिन अहलिहा बिअहदिन इन अराद अन यतबअहु व अल्ला यमनअ मिन अस्हाबिही अहदन इन अराद अन युक़ीम बिहा फ़लम्मा दख़लहा व मज़ल अजल अतौ अलिय्यन फ़क़ालू क़ुल लिसाहिबिक उख़रुज अन्ना क़द मज़ल अजल फ़ख़रज अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तफ़क़ुन अलैह। बाब इख़राज यहूद मिन जज़ीरतिल अरब। अल-फ़स्लुल अव्वल अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बैनना नहनु फ़िल मस्जिद ख़रज अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इंतलिक़ू इला यहूद फ़ख़रजना मअहु हत्ता जिअना बैतल मिद्रास फ़क़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या मअशर यहूद अस्लिमू तस्लमू अअलमू अन्नल अर्ज़ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व अन्नी उरीदु अन उज़ीलकुम मिन हाज़िहिल अर्ज़ फ़मन वजद मिनकुम बिमालिहि शैअन फ़लयबिअहु मुत्तफ़क़ुन अलैह। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाम उमर ख़तीबन फ़क़ाल इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान आमल यहूदन खैबर अला अमवालिहिम व क़ाल नुक़िर्रुकुम मा अक़र्रकुमुल्लाह व क़द रअयतु इज़लाअहुम फ़लम्मा अजमअ उमर अला ज़ालिका अताहु अहदु बनी अबिल हुक़ैक़ फ़क़ाल या अमीरुल मुअमिनीन अतुख़रिजुना व क़द अक़र्रना मुहम्मदुन व आमलना अलल अमवाल फ़क़ाल उमर अज़नन्त अन नसीतु क़ौल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ बिका इज़ा उख़रिजत मिन खैबर नअदु बिका क़लसूका लैलतन बअद लैलतिन फ़क़ाल हाज़िही कानत हुज़ैलत मिन अबिल क़ासिम फ़क़ाल कज़ब्त या अदुव्वल्लाह फ़अज़लाहुम उमर व अअताहुम क़ीमतन मा कान लहुम मिन अथ-थमरति मालन व इब्लाअन व उरूज़न मिन अक़ताबिन व हिबालिन व गैरि ज़ालिक रवाहुल बुख़ारी। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसा बिसलासतिन क़ाल अख़रिजुल मुश्रिकीन मिन जज़ीरतिल अरब व अजीज़ुल वफ़द बिनहwi मा कुन्तु उजीज़ुहुम क़ाल इब्न अब्बास व सकत अनिल सालिस औ क़ाल फ़अनसीतुहा मुत्तफ़क़ुन अलैह। वअन जाबिर बिन अब्दुल्लाह क़ाल अख़बरनी उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु समिअ रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लअख़रिजन्नल यहूद वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब हत्ता ला अदअ फ़ीहा इल्ला मुस्लिमन रवाहु मुस्लिम व फ़ी रिवायतिन लइन अश्तु इंशाअल्लाह लअख़रिजन्नल यहूद वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब। अल-फ़स्लु सानी लैसा फ़ीही इल्ला हदीस इब्न अब्बास ला तकूनु क़िबलतान व क़द मर्र फ़ी बाबिल जिज़्या। अल-फ़स्लु सालिस अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न उमर बिन ख़त्ताब अज़लल यहूद वन नसारा मिन अर्ज़िल हिजाज़ व कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा ज़हरा अला अहलि खैबर अराद अन युख़रिजल यहूद मिन्हा व कानतिल अर्ज़ु लम्मा ज़ुहिरा अलैहा लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिलमुस्लिमीन फ़सअलल यहूद रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यत्रुकहुम अला अन यकफ़ुल अमल व लहुम निस्फ़ु थमर फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुक़िर्रुकुम अला ज़ालिका मा शिअना फ़अक़िर्रू हत्ता अजलहुम उमर फ़ी इमारतिही इला तैमा व अरीहा मुत्तफ़क़ुन अलैह। बाबुल फ़ै। अल-फ़स्लुल अव्वल अन मालिक इब्न उसल हदथानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि मन लम युसल्लि अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अमरता बिस्सलाति अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु अन युसल्ला अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा यंबग़ी अन युसल्ला अलैहि। अल-फ़स्लु सालिस तीसरी फ़सल। बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया ज़िल-क़अदा में और फिर इनकार किया अहले मक्का ने कि उनको छोड़ दे, आप सबको छोड़ दे कि मक्का में दाखिल हो जाए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ सुलह की इस बात पर कि वो दाखिल होंगे अगले साल।
اور قیام کریں گے مکہ مکرمہ میں 3 دن۔ جب انہوں نے لکھ لیا وہ معاہدہ، تو لکھا اس میں کہ وہ فیصلہ ہے جو آپ صلی اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے کیا۔ تو انہوں نے کہا ہم تو اس کا اقرار نہیں کرتے، اگر ہم آپ کو جانتے ہوتے اللہ کے رسول تو ہم آپ کو نہ روکتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور محمد بن عبداللہ ہوں۔ پھر علی بن ابی طالب سے کہا کہ تم مٹا دو رسول اللہ، لیکن انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ہرگز آپ کو ہمیشہ نہیں مٹاؤں گا کبھی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اچھی طرح نہیں جانتے تھے، پھر لکھا کہ وہ فیصلہ جس میں جو آپ محمد بن عبداللہ نے کیا کہ نہیں داخل ہوں گے مکہ میں اسلحوں کے ساتھ مگر تلوار جو نیام میں ہو، اور ایک نہیں جو ہے نا وہ نکالیں گے مکہ میں سے کسی کو بھی اگر ان کو پیچھا کرنا چاہے، ان کے ساتھ نکلنا چاہے، اور نہ روکیں گے اپنے ساتھی میں سے کسی کو اگر وہ مکہ میں اقامت رکھنا چاہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہو گئے اور مدت ختم ہو گئی 3 دن، تو مشرکین مکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھی سے آپ کہہ دیجئے کہ یہاں سے نکلے تاکہ مدت پوری ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے۔ یعنی اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے، سمجھ آنے کے لیے کل ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ یہ بھی صلح حدیبیہ کی ہی بات، وہی روایت ہے، کوئی بھی نئی بات اس میں نہیں ہے، جو باتیں ہم کل کر چکے ہیں۔ تو کہاں سے تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات؟ جی کہاں سے آ رہے ہیں؟ سے ناشتہ کرنا تھا، تو پھر مجھے بتا دیتے، میں تھوڑا سا اور لیٹ آتا، آپ ناشتہ کر لیتے، ڈی گراؤنڈ چلے جاتے جی، یا ادھر کہیں چلے جاتے گھنٹہ گھر۔ ناشتے کا ٹائم یہ ہے، کلاس کا ٹائم میں ناشتہ کرتے، شرم نہیں آتی تم؟ تھوڑی بہت شرم حیا ہے؟ تھوڑی بہت، کوئی ناخن کے نیچے ہو، کوئی کان کے پیچھے تھوڑی سی بہت ہو، بالکل بے حس بے غیرت ہو گئے، شرم نہیں آتی تم؟ بیوقوف انسان، کھڑے رہو ادھر۔ تو صرف یہ بات اتنی ہے کہ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے 3 دن کی اجازت تھی کہ 3 دن رہنا ہے، تو جب 3 دن پورے ہو گئے تو مشرکین مکہ حضرت علی کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ کیا بات مدت پوری ہو گئی، آپ نے ساتھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ نکلے یہاں سے۔ حالانکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ مدت چاہی کہ اتنے عرصے بعد آئے، کچھ مدت، انہوں نے کہا نہیں بس نکلو یہاں سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے۔ باقی بات ہو چکی ہے ساتھ۔ باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب، یہ باب ہے یہودیوں کو نکالنا جزیرہ عرب سے۔ جزیرہ عرب سے، ویسے جزیرہ جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ وہ خشک علاقہ جس کے ارد چاروں طرف کیا ہو، پانی۔ تو اس کے عرب کا جو علاقہ ہے اس کو جزیرہ عرب جو ہے نا وہ اغلبی طور پر کہا ہے۔ اس کی 3 سائڈوں پر پانی ہے، لیکن شمال کی طرف جو ہے نا وہ ملک شام ہے، اس میں پانی نہیں ہے، وہ سمندر نہیں ہے، لیکن چونکہ 4 میں سے 3 اطراف میں پانی ہے، اس وجہ سے اس کو جزیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جزیرہ عرب میں کچھ علاقے آتے ہیں، مثلاً تہامہ جزیرہ عرب میں ہے، نجد جزیرہ عرب میں ہے، اسی طرح عروض ایک جگہ کا نام ہے وہ جزیرہ عرب میں ہے، اور اسی طرح حجاز کا جو علاقہ یہ جزیرہ عرب میں آتا ہے، اور اس طرح یمن، یہ 5 علاقے یہ جزیرہ عرب میں شمار ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اب یہاں پر جو ہے ترجمۃ الباب میں تو یہود کا ذکر ہے، باب و اخراج الیہود ہے، لیکن چونکہ وہاں پر جو ہے نا یہودی زیادہ تھے تو اس وجہ سے یہود کا ذکر کیا، وگرنہ سب مراد ہے، یہود اور نصارہ جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ باقی کافر وہ بھی مراد ہے، یہاں پر نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ یہاں پر چونکہ
یہ اسلامی مرکز ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اسلامی مرکز ہے، وہاں پر موجود ہے، تو اس لیے یہاں پر صرف ایک مذہب ہی رہ سکتا ہے، کوئی اور مذہب نہیں۔ اور جزیرہ عرب سے مراد، جیسے میں نے آپ سے عرض کی، 5 علاقے سارے کے سارے مراد ہیں، سارے کے یہاں سے نکالے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ مراد، سمجھ آ رہی کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے نکالیں، لیکن احناف مطلق ہی رکھتے کہ جب مطلق لفظ ہے حدیث میں، وہ مطلق ہی آگے حدیث آ رہی ہے، واضح طور پر آپ پڑھ لیں گے تو پھر اس کو مطلق ہی رکھیں گے، صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ساتھ خاص نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ کل بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ایک ہی جو ہے نا وہ زمین میں 2 قبلے جمع نہیں ہو سکتے، تو جزیرہ عرب مراد۔ اب ذرا دیکھ لیجیے، پہلی فصل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ دنی اسرا کے مسجد میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرمایا چلو یہود کے پاس، جو ہم ان کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم بیت المدراس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا اے معاشر یہود، اے یہود کی گروہ، مسلمان ہو جب بچ جاؤ، تم جان لو کہ بے شک زمین اللہ اس کے رسول کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں جلا وطن کروں اس زمین سے، جو تم میں سے پائے کوئی مال اپنا، کچھ مال میں سے کچھ بھی، تو اسے بیچ دے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں اور کہا کہ چلو نکلو یہود کی طرف۔ دیکھو، ہم نے پہلے عرض کی یہود کے کتنے قبائل تھے مدینہ منورہ میں؟ 3، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کو تو جلا وطن کیے تھے 3 ہجری میں، بنو نذیر کو 4 ہجری میں، اور بنو قریظہ کو تو قتل کیا گیا تھا مردوں کو 5 ہجری میں، یعنی گویا کہ 5 ہجری میں مدینہ منورہ کو یہودیوں سے پاک کر دیا گیا تھا، ختم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے 7 ہجری میں، سمجھ آ رہی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں اور ہم سے کہا چلو یہودیوں کی طرف۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا نا، کیونکہ مسلمان ہی 7 ہجری میں ہوئے ہم، سوال سمجھ آ گیا نا۔ تو 5 ہجری تک تو یہودی ختم ہو چکے تھے، یہاں سے دفع ہو چکے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حدیث میں ایسا کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم سے مراد وہ صحابہ کی جماعت مراد لیتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ہمارے صحابہ، ہم سے نہیں، میرے صحابہ، ہمارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اور بھی حدیث میں ایسا وہ کہتے ہیں، تو یہ مراد۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہودیوں کی طرف۔ بیت المدراس ان کا مدرسہ تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا بیت المدراس، یہ بنو قینقاع میں تھا۔ تو ان مدرسہ تھا، جیسے ہمارے مدارس آج کل بھی ان کے مدارس ہیں، باقاعدہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں ان کو۔ تو ادھر گئے ہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے یہود کی گروہ، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے۔ تو پھر فرمایا کہ دیکھو یہ زمین اللہ اس کے رسول کے لیے، اور میں تمہیں یہاں سے جلا وطن کرنا چاہتا ہوں، بس جس کے پاس کوئی مال ہو تو اسے بیچ دو، یعنی جو مال تم لے کے جانا چاہتے ہو، جو لے کے جا سکتے وہ لے جاؤ، منقول اشیاء لے جاؤ، غیر منقول اشیاء جو نہیں لے جا سکتے تو وہ بیچو، آپ سے خریدیں گے، یعنی آپ کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے کہ آپ سے ہم مال چھین لیں، اور یہ ہمارا مقصد آپ کہ مال پر قبضہ کرنا، مال چھیننا، وہ بیچ کے تم یہاں سے کیا ہو جاؤ، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اگلی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا تھا خیبر کے یہود کے ساتھ ان کے اموال پر، اور فرمایا تھا کہ ہم تمہیں رہنے دیں گے جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں رہنے دے، اور اب میرے رائے ہے ان کو جلا وطن کرنے کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا پختہ عزم کے فیصلہ کیا تو اب ایک بنی ابی الحقائق میں سے ایک شخص آیا، بوڑھا شخص، اس نے کہا اے امیر المومنین کیا آپ ہمیں نکالتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنے دیا تھا اور ہمارے ساتھ معاملہ کیا تھا اموال پر۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تیرا خیال یہ ہے کہ میں بھول گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ کیا بات؟ کہ فرمایا تھا کہ کیا حال ہوگا تیرا جب تجھے نکالا جائے گا خیبر سے اور جوان اونٹنی تجھے تیزی کے ساتھ لے جائے گی رات کے بعد رات۔ تو اس نے کہا وہ تو مذاق تھا ابو القاسم کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے اللہ کے دشمن۔ پھر حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کیا اور ان کو قیمت ادا کی، جو ان کے پھل تھے اس کی قیمت مال کی شکل میں، اونٹوں کی شکل میں، سامان کی شکل میں، پالان اور رسیہ وغیرہ شکل میں، اور اس کے علاوہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ خطبہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا خیبر کی، جب خیبر فتح ہوا نا 7 ہجری میں، تو اس کی ضرورت نہیں، اللہ کے بندوں میں کل بھی منع کیا تھا، میں نے کہا اس کے بعد نہ لایا کر، اور ویسے بھی اب میں نے ناشتہ کیا ہوا ہے، ابھی ناشتہ کر لیا میں جی۔ تو جب 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکالنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ادھر رہنے دیں، ہمارے ساتھ آپ معاملہ کریں، ٹھیک ہے کہ ہم یہاں پر محنت کریں گے، ہمیں پتہ ہے اس زمین کا باغ تھے بہت زیادہ کھجور کے، تو ایک ایک درخت کا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے کہ یہ درخت کیسے پھل دیتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا، کیسے پانی دینا پڑے گا، اتنا اور ہم ادھر رہ رہے ہیں، تو اب ہمیں یہاں پہ رہنے دیں، سالانہ جو پھل ہوگا تو آدھا ہم لیا کریں گے اور آدھا آپ لوگ لیا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر رہنے دیا، لیکن فرمایا جب تک اللہ چاہے گا، یعنی مستقل تم یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک فرمایا تھا کہ جب تک تمہیں اللہ تعالیٰ رہنے دیتا ہے تو ان کو ہم بھی رہنے دیتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ اب میرا فیصلہ ہے ان کو جلا وطن کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ادھر جو ہے نا وہ آخر میں انہیں پکڑا دیا کرے، تو ہم ان کو کیا اپنے پاس رکھ کے نا آخر میں پکڑا دیا، کیا نام ہے، ہم ابھی ان کو نکالتے ہیں یہاں سے۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا تو ایک بوڑھا شخص آیا بنو ابی حقیق کی طرف، بوڑھا شخص وہ آیا، وہ کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ ہمیں نکالتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا تھا، ہمیں برقرار رکھا یہاں پر، ہمیں رہنے دیا، اب ہمیں کیسے نکال سکتے ہیں؟ گویا کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھول گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہا تھا، تجھے کیا تھا کہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے نکالا جائے گا خیبر سے اور جوان اونٹنی تجھے لے جائے گی یہاں سے تیزی کے ساتھ نکالے گی، تم کیا خیال کرتے کہ یہ بات میں بھول گیا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ بولتے ہو کہ آپ تمہیں، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مستقل یہاں پر رکھا ہے، نہیں مستقل نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا تمہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مذاق کر رہے تھے، حضرت عمر نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق نہیں سچ میں کہا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے پھل تھے تو اس کی قیمت ادا کی، قیمت مال کی شکل میں، کچھ مال دیا ان کو، کچھ اونٹ دیے ان کو، کچھ سامان دیا ان کو، کچھ پالان، کچھ کجاوے، کچھ وغیرہ رسیہ، کچھ اور چیز دے کے، تو جو ان کا پھل تھا ان سے خرید لیا، ظلم نہیں کیا ان پر، زیادتی نہیں کی، ان سے خرید کے اور ان کو یہاں سے کیا کر دیا، جلا وطن کر دیا خیبر سے بھی۔ تو اس طرح جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا گیا، پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے نکالا گیا تھا، مدینہ منورہ سے خیبر، تو خیبر بھی جزیرہ عرب میں آتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے بھی ان کو نکال دیا۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگلی روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، فرمایا مشرکین کو نکال دو جزیرہ عرب سے، اور وفود کے ساتھ جو وفد ہے ان کے ساتھ معاملہ کیا کرو، ان کو دیا کرو جیسا کہ میں دیتا تھا ان کو بدلہ،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تیسرے سے خاموش ہو گئے راوی، یا کیا کہ میں بھول گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی بات کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکالا، مشرکین کو، یہود کو، نصارہ کو، ان سب کافروں کو یہاں سے کیا کر دو، نکال دو، ایک بات۔ اور دوسری وصیت کی کہ جو وفود آتے ہیں، آپ آخری سال جو ہے نا وہ تو وفود کے ہی رہا، وفد آتے رہے، وفد آتے رہے، وفد آتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح وفود آتے ہیں نا، میرے پاس آتے ہیں، میں جیسے ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، اس طرح سلوک کیا کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی ضیافت کرو، ان کی مہمان نوازی کرو، ان کو جگہ دو، ان کا اکرام کرو وغیرہ ذالک۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ بھول گئے رات میں۔ تیسری بات کیا تھی؟ تو بعض روایتوں میں کہ تیسری بات تھی کہ جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا لشکر ہے نا، جو آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو اس کو ہر صورت میں روانہ کرنا، ٹھیک ہے، اس کو واپس نہیں کرنا، ہر صورت میں وہ روانہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قبر کو عبادت گاہ مت بنا، یعنی میری قبر کی پوجا مت کرنا، یہ فرمایا۔ اگلی روایت میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ میں ضرور بضرور یہود اور نصارہ کو نکالوں گا جزیرہ عرب سے، یہاں تک کہ نہیں چھوڑوں گا اس میں صرف مسلمان ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر میں زندہ رہا، اللہ نے چاہا، تو میں یہود کو ضرور بضرور نکالوں گا اور نصارہ کو نکالوں گا جزیرہ عرب سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، سمجھ آ گئی نا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواہش کو پورا کر دیا، جزیرہ عرب سے نکال دیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو برداشت نہیں کر سکتے یہود اور جزیرہ عرب، اور آج کل عرب کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اب یہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے نا، اس نے ادھر بس نہیں کرنا، یہ اس کو پتہ ہے کہ بنو قریظہ کو قتل کیا، بنو نذیر کو نکالا، بنو قینقاع کا نکالا ہے، ان کو پتہ ہے، یہ تاریخ کا سارا ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ساتھ یہ کیا گیا، خیبر ہمارا تھا، ہمارے لوگ تھے وہ خیبر تک آئیں گے، دیکھ یہ سارا ان کو پتہ ہے، ان کے منصوبے میں باتیں شامل ہیں۔ اگر ان کو روکیں گے نہیں تو یہاں تک آنا ہے، یہ ذہن میں رکھی۔ تیسری فصل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہود اور نصارہ کو جلا وطن کیا حجاز کی زمین سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے خیبر پر غالب تو ارادہ کیا کہ یہود کو وہاں سے نکال، اور جس زمین پر بھی غلبہ حاصل کیا جاتا تو وہ زمین اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہو جاتی۔ تو یہود نے مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں، کہ وہ محنت کرے، عمل کرے، اور ان کو آدھا پھل دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں رہنے دیتے ہیں جب تک ہم چاہیں۔ پھر ان کو رہنے دیا گیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان کو جلا وطن کیا تیمہ اور اریحہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ وہی بات ہے، اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی زمین فتح ہو جاتی نا تو اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہو جاتی۔ تو خیبر بھی ایسے ہی فتح ہو گیا۔ تو خیبر جب فتح ہو گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب خیبر فتح ہو گیا تب ان کی ملکیت سے وہ نکل چکا، ان کو وہاں پر برقرار رکھا گیا تھا صرف کہ وہ کام کریں گے اور ان کو جو ہے نا اجرت، اس کی اجرت ملے گی، باقی ان کی ملکیت سے نکل چکا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا. اب آگے بات آ رہی ہے، کچھ حصہ جو ہے نا خیبر کا وہ جنگ کے علاوہ حاصل ہو جاتا، اس میں جنگ نہیں ہوتی، وہ مال فیہ میں چلا گیا. سمجھ آ گئی. اور باقی جو جنگ کے ذریعے سے حاصل ہوا تھا وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا گیا، فلاں باغ فلاں کا، فلاں کا، فلاں کا، فلاں کا. تو پھر یہود کے ساتھ معاملہ کیا گیا تھا، وہ محنت کریں گے، آدھا آدھا لیں گے. تو اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں پھر وہاں سے بھی ان کو نکال دیا، خیبر سے بھی ان کو نکال دیا، جزیرہ عرب کو ان سے کیا کر دیا؟ پاک کر دیا، صاف کر دیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وما علینا